अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। ये मेरी कहानी है, जी हाँ, मेरी यानी मिशाल की। ये मेरी कहानी है या सज्जल बच्चों की कहानी है, या फिर ये हम सब लड़कियों की कहानी है। हम सब लड़कियां एक से ही क्यों होती हैं, हमेशा एक से ही जज्बाती फैसले करती हैं और ज़िंदगी भर अपनी जज्बातियत के हाथों ही परेशानियां उठाती हैं। हम 3 ही बहन भाई हैं। सबसे बड़े अरसल भैया जो कि एक फार्मासिस्ट हैं, उसके बाद सज्जल बच्चों जिन्हें तालीम से बहुत ज़्यादा शौक़ न था, और सबसे छोटी मैं यानी मिशाल। वो जो कहते हैं ना कि घर के बड़े की अच्छी परवरिश कर लो, छोटे खुद ब खुद सुधर जाएंगे, तो मुझे लगता है ठीक ही कहते हैं। कम से कम मेरी ज़िंदगी का तो यही निचोड़ है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी भर अपने बड़ों की ही पैरवी की। बड़े तो अपनी अपनी ज़िंदगियों में मगन ज़िंदगियाँ गुजार रहे होते हैं। वो कभी नज़रें झुका के देखते ही नहीं कि उनके छोटों को उनकी रहनुमाई की किस कदर ज़रूरत है। शायद इसीलिए तवज्जो के तालिब छोटे तबीयतन बहुत हसास होते हैं, हर एक के बारे में बहुत फिक्रमंद, सबका ख्याल रखने वाले। बस ऐसी ही जज्बाती सी, हसास सी और बड़ों को आइडियल मानने वाली लड़की थी मैं। सज्जल बच्चों शुरू से ही मेरा आइडियल रही। उनका चलना फिरना, उठना बैठना, गर्ज उनके हर अंदाज का मैंने बड़ी बारीक बीनी से मुशाहिदा किया था। उनका हर अंदाज मुख्तलिफ था और मुझे उनके हर अंदाज से इश्क हो गया था। वो मुझे इतनी अच्छी लगती थी कि मैंने उनकी तमाम आदतें अपना ली थीं। मेरे इश्क की इंतहा का अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो उल्टे हाथ से खाती थी तो मैंने सीधे हाथ से खाना छोड़ दिया। उनकी हर पसंद आदत को अपना लिया। वो कैसे बात करती हैं, कैसे हंसती हैं, उनकी तमाम अदाएं मुझ में आ गई थी। देखने वाले ये भी कहते हैं कि हम 2 शख्सियात हैं लेकिन रूप एक है, और मैं खिल जाती हूँ, बल्कि और मेहनत करने लगती। मैं उन दिनों इंटर करके फारिग हुई थी जब बच्चों के लिए मामूजाद शर्जिल का प्रपोज़ल आया। सज्जल बच्चों तो इतनी खूबसूरत थीं कि अगर किसी तकरीब में चली जाती तो वहाँ से किसी न किसी का प्रपोज़ल ज़रूर आ जाता था। MSc स्टैट्स, हैंडसम, स्मार्ट, खूबरू शर्जील भाई सभी को बेइंतहा पसंद थे, मगर सज्जल बच्चों ने आफत मचा दी। उनकी एक ही जिद थी, शादी करेंगी तो शहरोज से। शहरोज अरसल भैया का दोस्त था और उनके साथ अक्सर और पेशतर हमारे यहाँ चक्कर लगाया करता था। बाज़ औक़ात उनके यहाँ कोई फैमिली गैदरिंग होती तो भी हमें बुलाया जाता। ऐसे में सज्जल बच्चों कब उन्हें पसंद करने लगी थी ये किसी को इल्म न था, और ये पसंदीदगी कब दीवानगी में बदल गई ये तो बच्चों का प्रपोज़ल आने के बाद ही इल्म हुआ। हमारे बाबा ने हमारी परवरिश इस्लामी असूलों से की थी और हमारी तरबियत में बहुत मेहनत की थी। उनका कहना था जब हमारे इस्लाम में ही लड़के लड़की की पसंद को अवलियत दी गई तो भला हम कैसे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी कर सकते हैं। सो बाबा ने रवायती वालिदैन जैसा अंदाज छोड़ के शहरोज़ का इंतखाब कर लिया। सिंपल ग्रेजुएट शहरोज़। शर्जील भाई के पासिंग भी नहीं था, लेकिन बच्चों के लिए वो मिस्टर वर्ड था। मंगनी के बाद शहरोज़ का आना जाना भी बढ़ गया था। घंटों वो फ़ोन से चिपकी उनसे बातें करती रहती। आजकल तो सज्जल बच्चों और भी खूबसूरत हो रही थी। और फिर वो दिन भी आ गया, शादियाने बज गए और सज्जल बच्चों शहरोज़ के घर रौनक बिखेरने चली गई। वो क्या गई, मैं तो जैसे बौखला गई। उन्हें देख देख कर तो मैं दिन भर मेहनत करती रहती थी, मगर उनके जाने के बाद तो जैसे बिल्कुल ही फारिग हो गई थी। घर पे मुझे सब ने समझाया आगे पढ़ लो, मगर मैं वो दिल गुर्दा कहाँ से लाती जो बच्चों का रिकॉर्ड तोड़ती। लिहाजा उनकी तरह इंटर करके ब्यूटिशियन का कोर्स करके
سب کے چہرے संवारने लगी। اور پھر جب سجل بجو ہنی مون سے واپس آئیں تو یقین مانے پہچان ہی نہ جاتی تھی، اتنی خوبصورت ہو گئی تھی کہ بتا نہیں سکتی۔ ان کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر تو جیسے میں رشک اور حسد میں مبتلا ہو گئی۔ سجل بجو اپنے گھر چلی گئی، ہماری اپنی روٹین شروع ہو گئی۔ زندگی یوں ہی بورنگ سی گزر رہی تھی کہ ارسل بھیا کی شادی کی بات چل پڑی۔ گھر میں ایک بار پھر ہلچل مچی تھی۔ اکلوتے بھائی کی شادی نے مجھے بھی ایکسائٹیڈ کر دیا تھا۔ مہنگے مہنگے سوٹ، جیولری خرید کے میں شادی کا انتظار کر رہی تھی۔ غرض کے شادی کی تیاریاں زور و شور پہ تھیں۔ سجل بجو کو میں نے کہہ دیا تھا کہ وہ شادی سے 1 مہینہ پہلے آ جائیں تاکہ ہم مل جل کے تمام فنکشنز کا اہتمام سے بندوبست کریں، اپنے اچھے اچھے کپڑے بنائیں اور مہینہ پہلے ہی ڈھولک رکھ لیں۔ سجل بجو کی دوستیں جو ارد گرد کے گھروں میں رہتی تھیں وہ بھی ان کی آمد کی شدت سے منتظر تھیں، جبکہ میری تو تیاریاں ہی ختم نہیں ہو رہی تھیں۔ آخر کو دلہا کی چھوٹی بہن ہونے کے ناطے اترانا میرا حق بنتا تھا۔ اور پھر شادی سے مہینہ پہلے بھائی کی شادی میں آنے والی سجل بجو جب عین مایوں والے روز پہنچی تو مجھے بہت شکوہ تھا۔ پوچھنے پہ وہ کمال خوبصورتی سے ٹال گئیں تو میں ان کے انداز دیکھتی رہ گئی۔ آج کا پہلا سبق یہ تھا کہ سجل بجو میرے لیے کسی یونیورسٹی سے کم نہیں تھی۔ ان کی شادی کو 1 سال ہو گیا تھا، مگر اس 1 سال میں وہ بہت بدل گئی تھی۔ بہت خوش مزاج سی، بے فکر سی رہنے والی سجل بجو میں واضح تبدیلی آئی تھی۔ 6 روز بھائی انہیں بلاتے تو جلدی سے اٹھ جاتی، جیسے 1 منٹ کی تاخیر ہوئی تو شاید آسمان گر پڑے گا۔ ہر وقت یوں گھبرائی گھبرائی ارد گرد سے نظریں چراتی، اور میں مہندی کے تھال سجاتے ہوئے مسلسل سجل بجو کے بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ اچانک کسی نے میرا دوپٹہ کھینچ لیا۔ جھٹکا اتنے زور کا تھا کہ مہندی کی تھالی میرے ہاتھ سے چھوٹ کے گر گئی۔ کیا ہوا؟ یہ خبر نہیں تھی، مگر لڑکیوں کی چیخو پکار سن کر مجھے لگا کچھ غلط ہو گیا ہے۔ غیر ارادی طور پہ میں نے بھی چیخنا شروع کر دیا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ تمہارے ہی دوپٹے کو آگ لگی ہے، لیکن تمہیں خبر نہیں ہوئی؟ ہو کہاں تم؟ اگر وقت پہ احمد تمہارا دوپٹہ نہ کھینچ لیتا تو… سجل بجو ہول کے رہ گئی۔ دل تو میرا بھی ایک دم دھڑک اٹھا تھا۔ گھاس پر گرے میرے دوپٹے کو وہ جوتے سے بجھا رہا تھا۔ میرے لبوں پہ مسکراہٹ دیکھ کر اس نے جلدی دوپٹہ حیرانی سے میری طرف بڑھا دیا۔ نہ جانے تھالی میں جلتی موم بتی نے کب میرے دوپٹے کو لپیٹ میں لیا تھا۔ صرف آنچل جلا تھا، باقی بچت ہو گئی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ میں بغیر دوپٹے کے کھڑی ہوں، جلدی سے احمد کے ہاتھ سے اپنا دوپٹہ لے کر اپنی خفت چھپانا چاہی۔ آئی ایم سوری، دوپٹہ کھینچنا مجبوری تھا، آپ کو تو احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ پتہ نہیں وہ شرمندہ ہو رہا تھا یا شکریہ سننے کے لیے کھڑا تھا۔ بہرحال میں آگے بڑھ گئی تو وہ شانے اچکا کے رہ گیا۔ احمد میری ہونے والی بھابھی سمرا کا بھائی تھا۔ اس کی نظریں اب ہر دم مجھ پہ ہی محسوس ہونے لگی تھی مجھے، اور میں بے انتہا بے مروتی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ خیال آیا کہ مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس بیچارے نے میری جان بچائی۔ تو ضمیر کی ملامت پر میں اس کے پاس گئی۔ آپ کا شکریہ۔ ارے واہ، آپ بولتی بھی ہیں؟ مطلب میں تو اتنی دیر سے سمجھ رہا تھا کہ آپ گونگی ہیں۔ لہجہ سنجیدہ تھا، مگر آنکھوں کی شرارت نے مجھے سمجھا دیا کہ مجھے الو بنایا جا رہا ہے۔ پھر مزید کچھ بھی کہے بنا میں پلٹ گئی۔ تب اس کی شوخ آواز سنائی دی۔ دیر سے خیال بفضل خدا آ ہی گیا ہے تو شکریہ تو ڈھنگ سے ادا کر دے۔ مگر میں نظر انداز کرتی لوٹ آئی۔ شادی کے بعد احمد کا آنا جانا مجھے کوئی خاص معنی کے لیے نظر آ رہا تھا، اور جب ایک دن اس نے موقع پا کر اظہار محبت کیا تو میں جیسے ہواؤں میں اڑنے لگی۔ چاہے جانا کس سے برا لگتا ہے، تعریفیں کس سے بری لگتی ہیں۔ میں بھی احمد کی باتوں سے تاج محل بنا بیٹھی، ہر لڑکی کی طرح۔ پتہ نہیں ہم لڑکیاں ایسی کیوں ہوتی ہیں۔ اور پھر میری اور احمد کی چلتی محبت کی ٹرین کو بریک اسفندیار نے لگایا۔ محترم نے بھائی کی شادی میں مجھے دیکھا تھا اور دل ہار بیٹھے۔
ان کی اماں رشتہ لے آئیں۔ اسفن کی پسندیدگی کی مجھے اس کی بہن نے خبر دی تھی، مگر مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ چارمنگ سے اسفن یار کے رشتے پر سبھی مجھ پر رش کر رہے تھے، لیکن میرے دل میں کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ پھر جب بابا نے مجھ سے میری رائے پوچھی تو میں نے اسفن یار کی بجائے احمد کا نام لیا تھا۔ کمرے میں موجود ہر ذی نفس ساکت رہ گیا تھا۔ اسفن یار جیسے ڈیشنگ بندے کے ہوتے میٹرک پاس احمد کے انتخاب پر سب یقیناً میری عقل پہ ماتم کر رہے تھے۔ وہ تو اچھا تھا جو میری بھابھی میکے گئی ہوئی تھی، ورنہ نہ جانے حالات کیا ہوتے۔ بابا نے بھی مجھے سوچنے کی مہلت دی تھی، مگر میں اپنی بات پر ڈٹی ہوئی تھی۔ تبھی سجل بجو چلی آئیں۔ ان کے نقش قدم پہ چل کے میں گولڈ میڈل کی نہیں تو کم از کم سلور میڈل کی حقدار تو تھی۔ آخر کو سجل بجو نے بھی تو لو میرج کی تھی۔ انہوں نے پوری فیملی کی رائے کو ٹھکرا کر اپنی رائے کو اہمیت دی تھی۔ ایسے میں میری لو میرج پر یقیناً انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، باقی گھر والوں کی طرح وہ حیران نہیں ہوں گی۔ اور میں سوچ رہی تھی کوئی اور نہیں، سجل بجو تو ضرور میری دلی کیفیت کو سمجھ جائیں گی، مگر جب انہوں نے الٹا مجھے لان تان کیا تو میں حق دک رہ گئی۔ میری آنکھوں میں تیرتی حیرانی دیکھ کر وہ نرم لہجے میں مجھے سمجھانے لگی، مشال، شادی وہیں کرنا چاہیے جہاں ماں باپ کہتے ہیں، مگر ہم نئی نسل لو میرج کی حسین دنیا میں کھوئے رہتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ میری مثال تمہارے سامنے ہے۔ میں نے شہروز سے پسند کی شادی کی، لیکن آج اگر تم مجھ سے پوچھو کہ میں خوش ہوں یا نہیں تو میں سچ بتاؤں، میں خوش نہیں ہوں۔ محبت کرتے وقت ہم ایک دوسرے سے بہت سی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں، لیکن شادی کے بعد توقعات کی دھجیاں بکھر جاتی ہیں۔ اسی شخص کی ذات میں کیڑے نظر آتے ہیں جو پہلے یوسف ثانی ہوتا ہے۔ لو میرج کرنی ہے تو خوب سوچ سمجھ لو، کیونکہ آنے والے وقت اور حالات کی ذمہ دار بھی پھر تم خود ہی ہوگی۔ مجھے دیکھو، میں شہروز کی ہر جائز ناجائز بات ماننے کو تیار ہوں، اس کی پل بھر میں بے عزتی کر دینے والی عادت کو بھگتا رہی ہوں۔ میں کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ امی بابا کو کہوں گی تو جواب ملے گا، ہم نے تو تمہیں 2 آپشنز دیے تھے، تم نے خود ہی چنا۔ ساس سے ایک بار شکایت کی تو یہی سننے کو ملا، جب عشق لڑا رہی تھی تب نہیں سوچا تھا، تب شرم کرنا چاہیے تھی نا۔ اور میرا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ مرد وہ واحد قوم ہے جو کبھی عورت کا نہیں ہوتا۔ وہ ہر نئی لڑکی سے وہی کہتا ہے جو پہلے پرانی سے کہہ چکا ہوتا ہے۔ کل تک مجھ سے محبت کا دعوے دار شہروز آج اپنی کولیگ سے محبت کی پینگیں بڑھا رہا ہے، اور میں ایسی جگہ کھڑی ہوں جہاں سوائے لڑنے جھگڑنے یا چیخنے چلانے کے میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ امی پاپا کو کیسے کہوں کہ دیکھیے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ساس سے کیسے کہوں کہ روکیے اپنے بیٹے کو؟ اس کا انتخاب کر کے میں نے اپنی زبان گروی رکھوا دی ہے۔ کاش میں نے ارینج میرج کی ہوتی نا، تب شرجیل کو ذرا سا بھی بہکنے پر میری ساس اس کے کان کھینچتی اور میں پورے حق سے روب سے اپنی ساس سے کہہ پاتی، امی بابا سے اسے بدتمیزی کرنے پہ ڈانٹ پڑواتی، مگر میں نے تو اپنے پر خود ہی کاٹ دیے۔ اپنے ہر فعل کی خود ذمہ دار ہوں۔ لیکن میری پیاری بہن، میری گڑیا، میں چاہتی ہوں جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ تمہارے ساتھ نہ ہو۔ زندگی کے کٹھن سفر پر تم کبھی خود کو اکیلا نہ محسوس کرو۔ سجل بجو میری آئیڈیل ہے، میں نے یوں ہی تو نہیں کہا۔ دل کی جو بات انہوں نے کسی سے نہیں کہی وہ میں نے سنی، اور میں کیسے ان کی بات سے انکار کر دیتی۔ ان کی بات پلو سے باندھ کے آج میں انہی کی بدولت خوش ہوں۔ سجل بچوں کی شادی گھر کی سب سے پہلی شادی تھی، سو دھوم دھام سے ہوئی۔ ارسل بھیا اکلوتے بھیا ہونے کے ناطے بہت لاڈلے تھے، سو سارے چاؤ پورے کیے گئے۔ اور پھر جب میری باری آئی تو میں گھر کی سب سے چھوٹی بھی تھی، گھر کی آخری شادی تھی۔ یوں میری شادی بھی بہت دھوم دھام سے ہوئی، امی بابا نے کوئی کمی نہ چھوڑی۔ شادی میں سب کے کھلے کھلے چہرے دیکھتے ہوئے
جب میری نظر سجل بجو پہ جاتی تو جانی کیوں میرا دل ملول ہو جاتا۔ اسفند یار کیا زندگی میں آئے، مانو سب بدل گیا، میں بدل گئی۔ اب میں پہلے سے کہیں زیادہ ہنسی ہو گئی تھی۔ ہمارے بیٹے سفیان کی وہ پہلی سالگرہ تھی۔ اسفند تو سالگرہ منانے کے سخت خلاف تھے، فضول خرچی گردانتے تھے۔ وہ تو جب میں نے اپنی ساس سے بات کی تو سالگرہ دھوم دھام سے منانے پہ اڑ گئی اور اسفند اپنا سمو لے کے رہ گئے۔ میری ساس نے اپنا بیٹا مجھے سونپا تھا، بدلے میں میں ان کی خدمت کر کے ان کی پسندیدہ بہو بن گئی تھی۔ تم بے انتہا چالاک ہو، میری ماں کو اپنے قابو میں کر کے مجھے بلیک میل کرتی ہو۔ جی ہاں، کرتی ہوں اور کرتی ہی رہوں گی۔ اچھا، لیکن اب میں بلیک میل ہونے والا نہیں۔ ویسے ایک بات بتاؤں، ایک نئی ایئر ہوسٹس کا اضافہ ہوا ہے، بڑی طرح دار اور… امی! میں اونچی آواز میں وہیں سے پکاری تو اسفند گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ پگلی، میں نے گنجا ہونا ہے امی کے ہاتھوں، میں تو مذاق کر رہا تھا، امی کو تو نہیں بتاؤ گی نا؟ سوچوں گی، انہیں چڑھاتے ہوئے میں سالگرہ میں موجود سجل بجو کی طرف بڑھ گئی۔ بیٹے کی سالگرہ بہت مبارک ہو مشال۔ سجل بجو نے مجھے گلے لگا لیا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اور میں اپنی سجل بجو کو افسوسناک نظروں سے دیکھتی رہ گئی۔ اندر کو دھسی آنکھیں، بے رنگ چہرہ، آؤٹ آف فیشن لباس سے تن کیے، وہ اپنی عمر سے 4 گنا بڑی لگ رہی تھی۔ ایک زمانے میں تو ان کی ڈریسنگ اور پرسنالٹی کے چرچے تھے۔ کچھ ہی دور شہروز بھائی انتہائی بری شکل بنائے جیب میں ہاتھ دیے کھڑے تھے، جیسے سجل بجو انہیں منت سماجت کر کے لائی ہوں اور وہ آ کر بجو پہ احسان عظیم کر رہے ہوں۔ خوش ہونا مشال، نہ جانے کیسی حسرتیں اتر آئی تھی ان کی آنکھوں میں۔ آپ کی باتوں پر عمل کیا ہے اور آج میں اکیلی نہیں ہوں بجو، آپ میرے ساتھ ہیں۔ کاش بجو آپ کو یہ بات پہلے سمجھ آ جاتی۔ میرے حسرت بھرے لہجے پر وہ پھیکی سی ہنسی ہنس دی اور تبھی اسفند کے اشارہ کر کے بلانے پر میں نے ان کی طرف یعنی اپنی حسین دنیا کی طرف قدم بڑھا دیے۔ یار ذرا سفیان کو سنبھالو، انہوں نے گود میں ہمکتے سفیان کو میری طرف بڑھایا۔ جی نہیں، آج آپ کی ڈیوٹی ہے، بقول اماں کے۔ میں صاف ہری جھنڈی دکھا گئی۔ یار تھوڑی دیر کے لیے۔ کیوں؟ اس سبز پری سے ملا ہونا؟ کیا؟ ان کے مسکین لہجے پہ میں چیخ پڑی۔ جواباً اسفند بھی تیز آواز میں بولے، مشال کی بچی، کبھی تو بات مان لیا کرو۔ جہنم میں ڈالو اس سبز پری کو، اپنی تو بلیک پری ہی سب سے ہنسی ہے۔ وہ واپس پلٹتے ہوئے شوخی سے بولے۔ میں نے تیکھی چتونوں سے گھورا۔ کیا مطلب؟ تم نے بلیک ساڑی باندھی ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ میں بے رخی سے آگے بڑھ گئی، مگر اسفند نے بازو سے پکڑ کے مجھے اپنے پہلو سے لگا لیا۔ ایک پہلو میں سفیان اور دوسرے میں کھڑی تھی۔ اسفند کی کسی بات پر بے تحاشا ہنستی سرخ ہو گئی تھی اور اس کے چہرے پہ اسفند کی محبت لٹاتی نگاہیں دیکھ کر سجل کے دل سے ایک ہوک اٹھی تھی۔ تم نے میری بات مان کے اچھا کیا مشال، واپسی میں سجل بجو مجھ سے کہہ رہی تھی۔ میں نے آپ کو اپنا آئیڈیل یوں ہی تو نہیں بنا لیا بجو، آپ میرے لیے مکتب کا درجہ رکھتی ہیں۔ آپ جو بھی کہتی ہیں وہ میرے لیے معنی رکھتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور پھر آپ کہیں ہم نہ مانیں، ایسے تو حالات نہیں۔ سجل بجو کی بات مان کے میں نے ساری زندگی کے لیے اپنے گھر میں چاندنی اتار لی تھی، جہاں کسی کالی رات کا گزر نہیں تھا۔ افسردہ ہوتی تھی تو سجل بجو کی زندگی کے لیے اور دعا بھی کرتی ہوں، لیکن اپنی کہانی کے ذریعے آپ کو یہی بتانا چاہتی ہوں، ہمارے آج کے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہی یہ ہے، شادی کی عمر میں جب ہمیں فیصلہ کرنے کا موقع ملتا ہے تو ہم بعض اوقات ہوش مندی سے فیصلہ نہیں کرتے، جذباتی ہو جاتے ہیں۔ کچھ لمحوں کے جذبات پھر تمام عمر ہماری راہوں میں کانٹے بو دیتے ہیں۔ ایسے میں کوشش کیجیے اپنے بچے سے جذباتی وابستگی رکھنے کی، اپنے بچے کو زندگی کی ہر اونچ نیچ میں اتنے اچھے سے سمجھنے کی کہ وہ اپنی زندگی کے جذباتی فیصلوں میں آپ کی رائے کو مقدم رکھے، نہیں تو سجل بجو کی طرح
زندگی بھر کا پچھتاوا اس کا مقدر بن سکتا ہے، تاکہ ان کی زندگی ان کے چھوٹوں کے لیے درس کا، مکتب کا اور رہنمائی کا درجہ رکھتی ہو۔